बालाज ने हकारत से हंसते हुए व्हील चेयर की पुश्त से टेक लगाई और फिर देखते ही देखते झटके से अपने कदमों पर खड़ा हो गया। जमल के हाथ से लहंगे का भारी पल्लू छूट गया और वो खौफजदा होकर पीछे हटी तो बालाज ने उसकी कलाई मजबूती से जकड़ कर उसे अपने करीब किया। उसकी आंखों में लरसते आंसुओं को देखकर वो बेहिसी से मुस्कुराया और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की कि ये माजूरी सिर्फ दुनिया और इन गुनहगारों के लिए है जिन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की। अगर जिमल ने जुबान खोली तो उसकी खामोशी की कीमत बहुत भारी होगी। जिमल साकित खड़ी उसे देखती ही रह गई। उसका वो वजूद जिसे वो बोझ समझ रही थी अब एक खतरनाक तूफान बनकर उसके सामने खड़ा था और कमरे की बंद होती लाइट ने उसे यह एहसास दिला दिया कि उसकी किस्मत का फैसला अब बालाज के हाथ में है। सूरज की पहली किरण कमरे में फैली तो जिमल की आंख खुली, जहां बालाज पहले से ही तैयार होकर दोबारा अपने व्हीलचेयर पर विराजमान था। उसे देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये वही शख्स है जो रात को अपने कदमों पर खड़ा उसकी रूह तक लरजा रहा था। जिमल ने बेड से उठते हुए उसे नफरत भरी नज़रों से देखा, मगर जैसे ही बालाज ने अपनी सर्द निगाहें उस पर जमाई उसके दिल में वही पुराना डर सर उठाने लगा। वो खामोशी से अपना लहंगा समेट कर वॉशरूम की तरफ आ गई, जबकि बालाज के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि जिमल अब ना उससे दूर भाग सकती है और ना ही किसी को उसकी हकीकत बता सकती है। नाश्ते की मेज़ पर तनाव वाज़ेह था जब जिमल के वालिद ने बड़े ही प्यार से बालाज के सामने चंद कागजात रखे और कलम उसके हाथ में थमाने की कोशिश की। उन्होंने धीमे लहजे में कहा कि ये सब बालाज की आसानी और जायदाद की हिफाजत के लिए है, लेकिन बालाज ने खाली खाली नज़रों से उन कागजात को देखा और एकदम छोटे बच्चों की तरह हंसते हुए कलम दूर फेंक दिया। उसने एक हाथ से चाय का कप उलट दिया और उल्टी सीधी आवाज़ें निकालते हुए जायदाद के नाम पर महज सर हिलाने लगा, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। जमल ने अपने बाप की आंखों में छुपी हवस और बालाज की उस बेहतरीन अदाकारी को देखा तो उसे अपनी ज़िंदगी एक भयानक खेल महसूस होने लगी, जहाँ हर चेहरा एक निकाब ओढ़े हुए था। अभी नाश्ता ख़त्म ही हुआ था कि फूफो की बेटी रिमशा हाथ में परस लटकाए बड़े ठाठ से अंदर दाखिल हुई और जमल को देखते ही एक जहरीली मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। उसने बालाज की व्हीलचेयर के पास खड़े होकर जिमल को सर से पांव तक देखा और बुलंद आवाज़ में कहका लगा कर बोली कि उसे जिमल की किस्मत पर बड़ा तरस आता है, क्योंकि खूबसूरत लड़की को आखिरकार एक जिंदा लाश की खिदमतगारी ही मिली। रिमशा ने बालाज के साकित चेहरे की तरफ इशारा करते हुए जिमल को तंज किया कि वो तो शुक्रगुजार है कि वक्त उस पर इस माजूर से जान छुड़ा ली, वरना आज जिमल की जगह वो उसकी व्हीलचेयर को धक्के दे रही होती। जिमल ने तड़प कर बालाज की तरफ देखा, जिसके जबड़े सख्ती से भींचे हुए थे, मगर वो खामोश रहा, जबकि जिमल का दिल रिमशा की जुबान काट देने के चाह रहा था। रिमशा के जाने के बाद जिमल कमरे में आकर बेड पर ढेर हो गई और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसकी हिचकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि बालाज व्हीलचेयर समेत दरवाजे की ओर से खड़ा उसे ही देख रहा है। उसकी आंखों में वो सर्द मेहरी अब गायब थी और उसकी जगह एक गहरी तड़प ने ले ली थी। बालाज का हाथ बेख्तियार व्हीलचेयर के हैंडल पर कसा गया। वो आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वो तन्हा नहीं है, मगर अपने इंतकाम की आग ने उसके कदम जकड़ रखे थे। वो बस दूर खड़ा अपनी जान से अजीज लड़की को अपनी ही वजह से टूटता देखकर अंदर ही अंदर किरची किरची हो रहा था। जिमल का सब्र जवाब दे गया और वो हॉल में आकर अपने बाप और फूफो पर बरस पड़ी कि उन सब ने मिलकर उससे एक ऐसी दलदल में धकेल दिया है जहाँ सिर्फ अंधेरा है। वो चीख चीख कर अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का मातम कर रही थी जब बालाज ने उसे घसीट कर कमरे में लाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने व्हील चेयर से उठकर जिमल को सख्ती से दीवार के साथ लगाया और उसके चेहरे के गिर्द अपने हाथ जमाकर उससे साकित कर दिया। बालाज की आंखों में छुपा जुनून देखकर जिमल की आवाज़ हलक में ही फंस गई जब उसने सपाट लहजे में उसे याद दिलाया कि अब वो इन सब के बस से बाहर है और सिर्फ बालाज की मलकियत है। उसके लहजे की सख्ती और कर्बत ने जिमल को ये बावर करवा दिया कि बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, इस कमरे के अंदर उसका खौफ सिर्फ और खुदा बालाज ही है। रात के पिछले पहर जब पूरा घर गहरी नींद में था, जिमल की आंख पानी पीने के लिए खुली। कमरे में फैले नीम अंधेरे में उसे बालाज की व्हील चेयर खाली नजर आई तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दबे कदमों से बालाज के स्टडी रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ से उसे किसी के सरगोशी करने की आवाज़ आ रही थी।
دروازے کی طرف سے اس نے دیکھا کہ بالاج کھڑکی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے نہایت ہی سنجیدگی اور روبدار لہجے میں جائیداد کی منتقلی اور کسی حملے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ وہ معذوری تھی اور نہ ہی وہ بے بسی جو سب کے سامنے دکھاتا تھا۔ زمل کا شک اب یقین میں بدلنے لگا تھا کہ بالاج صرف تماشا نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی بڑے اور خطرناک مشن پر کام کر رہا ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ زمل نے اگلی رات بالاج پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا اور جب اسے کمرے میں نہ پایا وہ دبے قدموں پچھلے برآمدے کی طرف گئی جہاں اندھیرے میں اسے ایک سایہ متحرک نظر آیا۔ وہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ بالاج ویل چیئر سے دور تندی کے ساتھ ورزش کر رہا تھا۔ اس کے بدن سے بہتا پسینہ اس کی مضبوطی کی گواہی دے رہا تھا۔ زمل کے قدموں کی چاپ سنتے ہی بالاج بجلی کی تیزی سے گھوما اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے زمل کا منہ ہاتھ سے دبا کر اسے اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے ہنستے ہوئے زمل کو باتوں میں الجھایا کہ وہ تو بس اپنے گرتے ہوئے اعصاب کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تاکہ شاید کبھی اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور پراعتماد لہجے نے زمل کو الجھا دیا تھا کہ اس نے جو دیکھا وہ سچ تھا یا بالاج کا بنایا ہوا کوئی نیا وحد متعیہ جائیداد کی فائل پر انگوٹھا نہ لگنے کی وجہ سے آپس سے باہر ہو گئے تھے اور سب کے سامنے بالاج کو ویل چیئر سے نیچے گرا دیا۔ انہوں نے اسے بے بس اور لاچار سمجھ کر اس پر ہاتھ اٹھایا اور غصے میں اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا، جبکہ بالاج نے اپنے دانت بھینچ کر یہ سب برداشت کیا تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ زمل سے یہ منظر دیکھا نہ کیا اور وہ دوڑ کر بالاج کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تایا جان کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا اور گرج کر بولی کہ خبردار جو اب کسی نے اس کے شوہر کو ہاتھ بھی لگایا۔ زمل کی اس اچانک ہمت نے جہاں تایا جان کو حیران کر دیا تھا وہیں زمین پر گرے بالاج کی نظروں میں بھی زمل کے لیے ایک انوکھی سی چمک پیدا کر دی، کیونکہ آج پہلی بار کوئی اس کی جھوٹی معذوری کے لیے سچی جنگ لڑ رہا تھا۔ کمرے میں واپس آتے ہی بالاج نے زمل کی طرف دیکھا جو ابھی تک غصے سے ہانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بالاج کے لیے ہمدردی صاف نظر آ رہی تھی۔ بالاج کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو اپنی دشمنی کی آگ میں ناحق جھونک رہا ہے جس نے ابھی اس کا ساتھ دے کر اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار زمل کی گال پر ٹھہرنے ہی والا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کی وہ خون آلود لاشیں یاد آ گئیں جنہوں نے اسے انتقام پر مجبور کیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور چہرے پر دوبارہ وہی سرد مہری سجا کر زمل کو جھڑک دیا کہ وہ اس کی ہمدردی کا ناٹک بند کرے اور اسے اکیلا چھوڑ دے۔ زمل اس کی اس اچانک تبدیلی پر حیران رہ گئی، جبکہ بالاج نے رخ موڑ لیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے اس احساس جرم کو چھپا سکے جو اسے اپنے مشن سے بھٹکا رہا تھا۔ اگلے دن پھپھو زمل کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے زمل کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کیا کہ وہ ایک خوبصورت جوان لڑکی ہے اور اسے اپنی پوری زندگی ایک زندہ لاش کی خدمت میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ بالاج سے طلاق لے لے تاکہ وہ اس کی شادی کہیں اور کسی تندرست لڑکے سے کروا سکیں جو اسے زندگی کی حقیقی خوشیاں دے سکے۔ زمل نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی مگر ان کی نظریں دروازے کی اوٹ میں کھڑے بالاج پر تھیں جس کے چہرے پر پھپھو کی یہ چال سن کر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری تھی۔ زمل کو احساس ہوا کہ اس کے گرد بنے ہوئے جال صرف جائیداد کے نہیں بلکہ اسے بالاج سے دور کرنے کے لیے بھی ہیں۔ باہر موسلا دھار بارش اور بادلوں کی گرج نے پورے کمرے کو لرزا دیا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ زمل جو بچپن سے ہی بجلی کے کڑکنے سے خوف زدہ تھی ایک دم سہم کر بیڈ سے نیچے اتری اور اندھیرے میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے زور سے چیخ پڑی۔ بالاج جو ویل چیئر پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا اس کی آواز سنتے ہی پل بھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ زمل نے ڈر کے مارے اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ بالاج نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس وقت وہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک معذور ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، اسے بس اپنی پناہ میں کانپتی ہوئی اس لڑکی کا تحفظ کا احساس دلانا تھا۔ زمل کو اس کے سینے کی دھڑکنوں میں وہ سکون ملا جو اسے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اگلے روز جب بالاج کمرے میں موجود نہیں تھا زمل صفائی کرتے ہوئے الماری کے نچلے خانے سے ٹکرائی جہاں سے ایک پرانی اور بوسیدہ فائل فرش پر آ گری۔ تجسس کے مارے اس نے جیسے ہی فائل کھولی اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس میں بالاج کے والدین کے حادثے کی پولیس رپورٹ اور جائیداد کے چند ایسے کاغذات تھے جن پر اس کے اپنے والد کے دستخط موجود تھے۔ فائل کے اندر چھپی ایک نجی ڈائری کے صفحات پر صاف لکھا تھا کہ کس طرح جائیداد حاصل کرنے کے لیے بالاج کی گاڑی کے بریک فیل کروائے گئے تھے۔ زمل کا دل ڈوبنے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس باپ کی محبت پر اسے ناز تھا وہی اس کے شوہر کا سب سے بڑا دشمن اور اس کی معذوری کا ذمہ دار تھا۔ وہ فائل سینے سے لگائے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ بالاج کی آنکھوں میں اپنے سسرال والوں کے لیے اتنی نفرت کیوں تھی۔ بالاج کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر جھپٹ کر زمل کے ہاتھ سے وہ فائل چھینی اور اسے دیوار سے جا لگایا۔ زمل کی آنکھوں میں ابھی سچائی کا قرب باقی تھا، مگر بالاج کے چہرے پر موجود جنون نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ اس نے زمل کے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اسے اپنی دہکتی ہوئی آنکھوں میں جھانکنے پر مجبور کیا اور پھنکارتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے اس راز کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی کہا تو وہ بھول جائے گا کہ زمل اس کی بیوی ہے۔ اس کے لہجے کی برفیلی سختی نے زمل کو یہ باور کروا دیا کہ اس کے باپ کا گناہ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بن چکا ہے جسے چاہ کر بھی گرایا نہیں جا سکتا۔ زمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ بالاج نے وہ فائل واپس چھپاتے ہوئے اسے اپنی حدود میں رہنے کی آخری وارننگ دے دی۔ اس دن کے بعد سے زمل جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارت بجھ گئی تھی اور وہ گھنٹوں خاموشی سے بالاج کو دیکھتی ہی رہتی۔ اپنے باپ کی بھیانک حقیقت جاننے کے بعد اسے اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی اور اب اسے بالاج کی ہر تلخی اور ہر غصہ جائز لگنے لگا تھا۔ وہ اب بالاج سے ڈرنے کی بجائے اس کی خدمت میں سکون تلاش کرنے لگی۔ کبھی اس کے پیروں پر کمبل ڈالتی تو کبھی خاموشی سے اس کے ویل چیئر کے پاس بیٹھ جاتی۔ بالاج نے بھی اس کی اس خاموش تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ زمل جو پہلے اس سے بھاگتی تھی اب اس کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمل کا جھکا ہوا سر اور پشیمان آنکھیں بالاج کے پتھر دل کو موم کرنے لگی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اکیلا اس جنگ میں نہیں ہے بلکہ زمل نے اپنے اپنوں کو چھوڑ کر سچائی کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو بالاج نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ زمل کی طرف بڑھایا جو اس وقت اس کے پاس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ زمل نے حیرت سے بالاج کو دیکھا جس نے معذوری کا وہی بے بس چہرہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ اس کی طرف سے ایک چھوٹا سا شکریہ ہے کہ وہ اس جیسے انسان کا ساتھ نبھا رہی ہے۔ زمل نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اندر ہیرے کی ایک خوبصورت انگوٹھی چمک رہی تھی۔ بالاج نے وہ انگوٹھی نکال کر زمل کی انگلی میں پہنائی تو اس کا لمس زمل کے پور پور میں بجلی کی بن کر دوڑ گیا۔ ویل چیئر پر بیٹھے بالاج کی نظروں میں اس وقت ایسی والہانہ محبت تھی کہ زمل اس کے جھوٹ اور سچ کی تمیز ہی بھول کر بس اس کے سحر میں کھو کر رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس پتھر دل کے اندر بھی ایک رومانوی انسان چھپا ہے جو صرف اس کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ رمشا ایک بار پھر گھر میں نمودار ہوئی مگر اس بار اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ جب سے اسے بالاج کے پوشیدہ بینک اکاؤنٹس اور بیرون ملک کی جائیداد کی بھنک لگی تھی اس کی نظروں میں لالچ کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بالاج کی ویل چیئر کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بڑی ہی بے حیائی سے اس کا ہاتھ تھام کر پرانی یادیں تازہ کرنے لگی جیسے اسے اپنی پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد ہی نہ ہوں۔ زمل جو دور کھڑی ہے سب دیکھ رہی تھی، اس کا خون کھول اٹھا جب رمشا نے بڑی ہی ڈھٹائی سے بالاج کے سامنے افسوس ظاہر کیا کہ اس نے جلد بازی میں شادی سے انکار کر دیا تھا۔ بالاج نے معذوری کا نقاب اوڑھے رمشا کی چکنی چپڑی باتیں سنی اور ایک گہری نظر زمل پر ڈالی جو غصے سے مٹھیاں بھیجے رمشا کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ زمل سے اب مزید ضبط نہ ہوا۔ رمشا کا بالاج کے ہاتھ کو چھونا اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور ایک جھٹکے سے رمشا کا ہاتھ بالاج کے ہاتھ سے ہٹایا۔ رمشا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ زمل نے کڑکدار لہجے میں اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ دیکھ کر رمشا کی زبان گنگ ہو گئی اور زمل نے اسے باہر دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس کا گھر ہے اور وہ اس کا شوہر ہے، یہاں کسی سابقہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دروازہ منہ پر بند کر کے جب وہ پلٹی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے بالاج نے پہلی بار زمل کا یہ روپ دیکھا تھا جو اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ اس کی اس دیوانگی اور حسد نے بالاج کے چہرے پر ایک گہری اور پرسکون سی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ زمل کا یہ والہانہ بن دیکھ کر بالاج کو لگا جیسے وہ اپنے مقصد سے بھٹک جائے گا، اس لیے اس نے فوراً اپنے دل پر جبر کیا۔ جیسے ہی زمل رمشا کو نکال کر اس کے قریب آئی، بالاج نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ویل چیئر سے اٹھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے جا لگایا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک دم وحشت ناچنے لگی اور وہ زہریلے لہجے میں بولا کہ اسے اپنی بیوی سمجھنے کی غلطی نہ کرے، وہ کیونکہ وہ صرف ایک سودے کے تحت اس کے کمرے میں موجود ہے اور اسے یہاں صرف اس کے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ بالاج نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت ہی شفاقی سے اسے اس کی اوقات یاد دلائی کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی ہے جس سے وہ محبت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
زمل کی آنکھوں میں چمکتی وہ خوشی پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئی اور بالاج اسے وہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ کر دوبارہ اپنی ویل چیئر پر جا بیٹھا۔ تایا جان کی ہوس اب تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ جب انہیں لگا کہ بالاج کے ہوتے ہوئے جائیداد ان کے ہاتھ سے نہیں آئے گی تو انہوں نے آخری اور بھیانک راستہ چنا۔ وہ اپنے کمرے میں کسی سے فون پر سرگوشی کر رہے تھے کہ اس اپاہج کا قصہ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایک چھوٹی سی شیشی سے زہریلا مواد بالاج کے رات کے کھانے کے لیے مخصوص سوپ میں ملا دیا۔ زمل جو کچن کے قریب سے گزر ہی رہی تھی، اس نے اپنے باپ کے چہرے پر وہ شیطانی مسکراہٹ اور ان کے ہاتھ میں وہ مشکوک شیشی دیکھ لی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے باپ نے اب انسانیت کا دامن بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہ بالاج کی جان کے در پہ ہے جس نے زمل کے دل کے خوفناک ہلچل مچا دی تھی۔ جب ملازمہ بالاج کے لیے سوپ کا پیالہ لے کر کمرے کی طرف بڑھی تو زمل نے لرزتے ہاتھوں سے اسے راستے میں ہی روک لیا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا، مگر اس نے ہمت جمع کی اور ملازمت سے ٹرے پکڑ لی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ بالاج ہمیشہ کی طرح خاموش اور سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمل نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے اور وہ اس کے ساتھ کھانا چاہتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ بالاج کچھ سمجھ پاتا، زمل نے زہر آلود سوپ کا چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ بالاج کی عقابی نظروں نے بھاپ لیا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ ایک دم ویل چیئر سے اٹھنے ہی والا تھا کہ زمل کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ زمل نے اپنا گلا پکڑ لیا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور رنگت زد پڑنے لگی۔ بالاج نے دیوانگی کے عالم میں اپنی معذوری کا ڈھونگ بالائے طاق رکھ کر اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ زمل کی متموتی آنکھوں میں دیکھ کر وہ چیخا، تم نے یہ کیا کیا زمل؟ زمل نے ٹوٹتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، میں اپنے باپ کا گناہ اپنی جان دے کر دھو رہی ہوں۔ بالاج کا پتھر دل اس وقت بری طرح ٹوٹ گیا جب اس نے اپنی دشمن کی بیٹی کو اپنی جان پر کھیلتے دیکھا۔ ہسپتال کی راہداری میں بالاج کا پاگل پن دیکھنے والا تھا۔ وہ اس اسٹریچر کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے انتقام کی دھول دھو رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر زمل کو ایمرجنسی وارڈ میں لے کر گئے اور دروازہ بند ہوا، بالاج وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اٹھ کھڑا ہو اور جا کر ان سب کے گریبان پکڑ لے جنہوں نے زمل کی جان لینے کی کوشش کی، مگر اس کی عقل اسے روک رہی تھی۔ اسی لمحے تایا جان اور پھپھو وہاں پہنچے۔ ان کے چہرے پر جھوٹی فکر تھی مگر آنکھوں میں ناکامی کا خوف۔ بالاج کو ویل چیئر کے بغیر فرش پر بیٹھا دیکھ کر تایا جان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ انہیں شک ہونے لگا۔ بالاج کا ہاتھ فرش پر پڑی کرسی کے ہینڈل پر کسا گیا، اس کے پیروں کے پھٹے کھنچ گئے۔ وہ غصے کے مارے سب کے سامنے کھڑا ہونے ہی والا تھا کہ اسے زمل کے وہ آخری الفاظ یاد آئے، میں گناہ دھو رہی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے واپس ویل چیئر پر گرایا۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ کانپ رہا تھا، مگر اس نے اپنی معذوری کا پردہ چاک نہ ہونے دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زمل کو بچانے کے لیے اسے ابھی اس بھیڑیوں کی بستی میں بے بس ہی رہنا ہے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سر جھکا کر تاڑے مار کر رونے لگا۔ یہ رونا زمل کے لیے تھا یا اپنی بے بسی پر، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب زمل نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو سفید چھت اور ہسپتال کی بو نے اسے گھیر کے لیے لکھا تھا۔ اسے اپنے جسم پر بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا، مگر اسے کسی کے لمس نے چونکا دیا۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا تو دنگ ہی رہ گئی۔ بالاج جو ہمیشہ دوسروں سے اپنی خدمت کرواتا تھا، اس وقت ویل چیئر پر بیٹھا نہایت ہی محبت اور پشیمانی کے ساتھ زمل کے پاؤں دبا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب کہیں ہی نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف ایک گہرا پچھتاوا اور ڈر تھا، جیسے وہ زمل کو کھو دینے کے تصور سے ہی مر گیا ہو۔ زمل نے نحیف سی آواز میں اس کا نام پکارا تو بالاج نے فوراً ہاتھ روک لیا اور اس کا چہرہ خوشی اور آنسوں کے امتزاج سے چمک اٹھا۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے سے لگایا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، تم نے اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کی؟ کیا تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ زمل نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے بالاج کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے آج بالاج کے ہاتھوں کے لمس میں وہ سکون مل رہا تھا جو کسی دوا میں بھی نہیں تھا۔ بالاج کا یہ بدلا ہوا انداز زمل کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اب اس کے دل میں نفرت کی جگہ محبت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ ہسپتال کے کمرے میں جب بالاج ڈاکٹر سے بات کرنے باہر گیا تو پھپھو کی بیٹی سارا دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ زمل نے اسے دیکھا تو ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر سارا نے زمل کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس نے خود تایا جان کو اس رات فون پر کسی سے بریک فیل کرنے کا سودا کرتے سنا تھا اور وہ ڈر کے مارے اب تک خاموش رہی۔ سارا نے کانپتے لہجے میں بتایا کہ بالاج کے والدین کا قتل اور اس کی معذوری کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی تاکہ جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ زمل کے یہ انکشاف کسی کی آمد سے کم نہ تھا۔
وہ فائل جو اس نے دیکھی تھی اب اس کی حقیقت جیتی جاگتی گواہی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سارا کے اس اعتراف نے زمل کے دل میں اپنے خاندان کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا، اور اسے یقین ہو گیا کہ بالاج کا غصہ اور اس کا انتقام بالکل سچا ہے۔ بالاج نے اپنے اس بساط چھپانے کا اور بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس بار اس کا وار جسمانی نہیں بلکہ اعصابی تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے اس نے ان خفیہ رابطوں کو بحال کیا جو اس نے برسوں کی محنت سے بنائے تھے۔ اس نے تایا جان کے سب سے قریبی اور اہم بزنس پارٹنرز کو ایک ایک کر کے اپنے اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ ان کے سامنے جب تایا جان کی دھوکہ دہی اور جائیداد کی خورد برد کے دستاویزات ثبوت آئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بالاج نے نہایت ہی ہوشیاری سے انہیں یہ باور کرایا کہ تایا جان ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور ان کا ساتھ دینا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس نے اپنی ذہانت اور کاروباری مہارت سے ان پارٹنرز کو اپنے ساتھ ملایا، انہیں منافع کے نئے خواب دکھائے اور تایا جان کو تنہا کرنے کا عمل مکمل کر لیا۔ تایا جان کو اس بات کی بھنک تک نہ ہوئی کہ جس بھتیجے کو وہ بے بس سمجھ کر اس کی جان لینے کی در پہ تھے، اس نے خاموشی سے ان کی سلطنت کی بنیادیں ہی ہلا دی تھی۔ بالاج کی آنکھوں میں اب ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب تایا جان کی بربادی کا الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ تایا جان نے ایک بار پھر سمل کو اپنے کمرے میں بلایا، لیکن اس بار ان کے لہجے میں محبت نہیں بلکہ دھمکی تھی۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی پڑیا سمل کے ہاتھ پر رکھی اور سرد لہجے میں کہا کہ اگر وہ اپنے اور اپنے بھائی کی سلامتی چاہتی ہے تو اس سے یہ دوا بالاج کی رات کے کھانے میں ملانی ہوگی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور وہ اس کے انگوٹھے کے نشانات چند اہم کاغذات پر لے سکے۔ سمل کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ایک طرف اس کا اپنا خون تھا اور دوسری طرف وہ شوہر جس کی محبت اب اس کے رگ و پے میں بس چکی تھی۔ تایا جان نے اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے یاد دلایا کہ وہ ان کی بیٹی ہے اور اسے اپنے خاندان کا وفادار ہونا چاہیے۔ زمل وہ پڑیا لے کر بوجھل قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ ایک ایسی آزمائش میں گھیر چکی تھی جہاں ایک طرف ضمیر کی آواز تھی اور دوسری طرف اپنوں کا خوف، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ بالاج کو مزید کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ رات کے کھانے کی میز پر جب زمل نے تھرتھراتے ہاتھوں سے بالاج کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بالاج نے جیسے ہی گلاس اٹھانا چاہا، زمل نے جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ زہریلی پڑیا میز پر پٹک دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ بالاج کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ سسکیاں بھرتے ہوئے اس نے تایا جان کی پوری سازش اور اپنی مجبوری کا کچا چٹا کھول کر بالاج کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اسے بالاج کو بے ہوش کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کی جائیداد ہتھیار لی جائے، لیکن اب وہ اس اپنے خاندان کے گناہوں میں مزید حصہ دار نہیں بن سکتی۔ زمل نے روتے ہوئے کہا، آج چاہیں تو مجھے ابھی اس گھر سے نکال دیں یا پولیس کے حوالے کر دیں، مگر میں اب آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ بالاج جو اب تک خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان چھا گیا۔ اس نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی وفاداری نے آج بالاج کے دل سے انتقام کی آخری دیوار بھی گرا دی تھی۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس جنگ میں زمل اب اس کی قیدی نہیں بلکہ اس کی سب سے مضبوط ساتھی بن چکی ہے۔ بالاج نے زمل کے چہرے پر لرزتے ہوئے آنسوں کو اپنے پوروں سے صاف کیا اور اسے اتنی شدت سے خود سے قریب کیا کہ زمل کو اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اپنے وجود میں محسوس ہونے لگیں۔ اس نے زمل کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت ہی دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا، میں نے سوچا تھا کہ میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گا زمل، کیونکہ تم اس انسان کا خون ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مگر تمہاری اس پاکیزہ وفاداری نے مجھے ہرا دیا ہے۔ ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، شاید اس وقت سے جب تم نے پہلی بار میرا ہاتھ تھاما تھا۔ زمل نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں شکوے اور چاہت کے امتزاج سے بھر گئیں۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات جاری رکھی، لیکن ابھی ہمیں ایک آخری معرکہ لڑنا ہے۔ جب تک میں ان درندوں کو ان کے عبرتناک انجام تک نہ پہنچا دوں، مجھے اپنی معذوری کا یہ نقاب پہنے رکھنا ہوگا۔ تمہیں تھوڑا اور صبر کرنا ہوگا زمل۔ جیسے ہی یہ مشن پورا ہوگا، میں پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنا مان کر اس ویل چیئر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ زمل نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اب اسے تایا جان کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اسے بالاج کی محبت کی سب سے بڑی پناہ مل چکی تھی۔ گھر کے وسیع اور اس ہال کو روشنی اور مہنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جہاں شہر کے بااثر افراد تایا جان کی دعوت پر جمع تھے۔ تایا جان نے جان بوجھ کر بالاج کو سب کے درمیان ویل چیئر پر لانے کا حکم دیا تاکہ وہ بزنس کمیونٹی کو یہ دکھا سکیں کہ بالاج ذہنی اور جسمانی طور پر کاروبار سنبھالنے کے لائق نہیں رہا۔ تقریب کے دوران تایا جان نے جام لہراتے ہوئے بلند آواز میں بالاج کا مذاق اڑانا شروع کیا۔
دیکھو بھائیوں، یہ ہے میرا بھتیجا جو کبھی اس شیر کی طرح دھاڑتا تھا، آج ایک نوالی کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ پھپھو نے بھی موقع غنیمت جانا اور تنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ زمل جیسی خوبصورت لڑکی کا اس لاچار انسان کے ساتھ رہنا اس کی قسمت کی خرابی ہے۔ مہمانوں کے کہکوں نے بالاج کے گرد گھیرا تنگ کر دیا، اسے بے بس اور بیکار کہہ کر ذلیل کیا جا رہا تھا۔ زمل جو سرخ لباس میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، دور کھڑی یہ سب برداشت نہ کر سکی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی بالاج کے پاس آئی اور اس کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے تایا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے وقار سے کہا، جسے آپ لاچاری کہہ رہے ہیں وہ اس کا صبر ہے، اور جس انسان کو آپ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس گھر کا اصل وارث اور میرا غرور ہے۔ بالاج نے نیچے جھک کر زمل کی مضبوط گرفت اپنی ویل چیئر پر محسوس کی، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد چمک ابھری جس نے ہال کے درجہ حرارت کو پل بھر میں گرا دیا۔ اسے ذلیل کرنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی آخری خاموشی ہے۔ ہال میں ابھی تایا جان کے کہہ کے تھمے نہیں تھے کہ اچانک ایک ایسی آواز گونجی جس نے سب کے خون جما دیے۔ بالاج نے اپنی ویل چیئر کے ہینڈلز پر گرفت مضبوط کی اور زمل کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ مگر نہایت ہی وقار کے ساتھ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ تایا جان کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور ان کا رنگ سفید پڑ گیا۔ بالاج نے اپنی قامت کو سیدھا کیا، کوٹ کے بٹن بند کیا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس معذوری کا تم جشن منا رہے تھے وہ صرف تمہارے اصلی چہرے دیکھنے کے لیے میرا ایک نقاب تھا۔ بالاج کی گرجدار آواز ہال کے کونے کونے میں سنائی دی۔ اس نے تایا جان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مہمانوں کو مخاطب کیا، آج اس محفل میں صرف میں کھڑا نہیں ہوں بلکہ تم سب کی ہوس اور جھوٹ کا جنازہ بھی اٹھا ہے۔ زمل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ہوگا، مگر بالاج کو یوں ایک طاقتور چٹان کی طرح کھڑا دیکھ کر اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ تایا جان اور پھپھو بدحواسی میں پیچھے ہٹے، جبکہ بالاج نے زمل کا ہاتھ فخر سے سب کے سامنے تھام لیا، گویا دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب اس کے اور اس کی سلطنت کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تماشا دیکھنے والوں کے لیے ایک دھماکہ تھا اور تایا جان کے لیے ان کی بربادی کا باقاعدہ آغاز۔ ابھی ہال میں موجود لوگ اسے حیرت انگیز منظر سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ اچانک پولیس کی بھاری نفری انسپکٹر کی قیادت میں اندر داخل ہوئی۔ تایا جان نے بدحواسی میں چیخ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ میری تقریب میں کیسے گھس آئے؟ بالاج نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جیب سے ایک ریموٹ نکالا اور ہال میں لگی بڑی اسکرین روشن کر دی۔ اسکرین پر وہ ویڈیو چلنے لگی جس میں تایا جان ایک نامعلوم شخص کو بالاج کی گاڑی کے بریک فیل کرنے کے لیے بھاری رقم دے رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی گونجنے لگیں جن میں وہ زمل کو زہر دینے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر تایا جان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور بلند آواز میں کہا، جناب وقار احمد، آپ کو اپنے بھائی اور بھابھی کے قتل کی سازش، بالاج پر قاتلانہ حملے اور جائیداد میں خورد برد کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تایا جان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے۔ پھپھو نے بھاگنے کی کوشش کی مگر لیڈی کانسٹیبلز نے انہیں بھی حراست میں لے لیا۔ بالاج نے زمل کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا، جبکہ پولیس ان مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے جا رہی تھی۔ سالوں کا بویا ہوا کانٹوں کا بیج آج تایا جان کی اپنی ہی بربادی کی فصل بن کر کٹ رہا تھا۔ تایا جان کی گرفتاری کے بعد ہال میں موجود تمام رشتہ داروں اور معززین کی نظریں اب پھپھو اور سارا پر جمی تھیں۔ پھپھو جو اب تک اپنی زبان کی تیزی سے سب کو زہر اور زیر کرتی آئی تھی، آج سب کے سامنے ہی بے نقاب ہو چکی تھیں۔ بالاج نے اسکرین پر وہ ثبوت پیش بھی کر دیے تھے کہ کسی طرح پھپھو نے جائیداد کے لالچ میں تایا جان کا ہر قدم پر ساتھ دیا اور زمل کی زندگی اجیرن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ رشتہ دار جو تھوڑی دیر پہلے پھپھو کی خوشامد کر رہے تھے اب انہیں نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بزرگ خاتون نے آگے بڑھ کر پھپھو کو مخاطب کیا، تمہاری ہوس نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ تم نے اپنے ہی بھائی کے بچوں کا خون سفید کر دیا۔ سارا جو اس سب میں برابر کی شریک تھی شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، مگر وہاں موجود لوگوں نے اسے بھی نہ بخشا۔ خاندان کے بڑوں نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان کر دیا کہ آج سے ان دونوں ماں بیٹی کا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی بھی ان سے کسی بھی قسم کا رشتہ نہیں رکھے گا۔ پھپھو نے گڑ گڑا کر بالاج سے معافی مانگنی چاہی مگر بالاج نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔
زمل جس کے ساتھ ان لوگوں نے سب سے زیادہ زیادتیاں کی تھیں خاموشی سے اس عبرتناک انجام کو دیکھ رہی تھی۔ پولیس جب انہیں ہسپتال سے ملی تذلیل کے بعد تھانے لے جانے لگی تو ہال میں موجود ہر شخص ان پر ملامت کر رہا تھا۔ ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور وہ دولت جس کے لیے انہوں نے اپنے ایمان بیچے تھے آج ان کے کسی کام نہ آئی۔ مہمانوں کی جانے اور پولیس کی کارروائی کے بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تو زمل کے دل پر چھایا ہوا بوجھ آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اسے ہال کی وہ دیواریں اب کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں جہاں اس کے اپنے باپ کی سیاہ کاریوں کا ڈھول بجا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اندر دیوار پر اس کے باپ کے گناہوں کے دھبے لگے ہیں اور وہ خود بھی اسی خون کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان دھبوں سے پاک نہیں ہے۔ بالاج اپنے کمرے میں تھا جب زمل نے خاموشی سے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بھاری قدموں سے صدر دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب بالاج کے سامنے کھڑے ہونے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیٹی تھی جس نے بالاج سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ جیسے ہی وہ دہلیز پار کرنے لگی پیچھے سے بالاج کی روبدار مگر نرم آواز گونجی، "کہاں جا رہی ہو زمل؟" زمل نے پلٹے بغیر ہی جواب دیا، "وہاں جہاں مجھے اپنے باپ کے نام کے ساتھ نہ پہچانا جائے۔ میں آپ کے سامنے آنے کی قابل نہیں رہی بالاج، میرا وجود آپ کے زخموں کی یاد دلاتا رہے گا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو گئی۔ بالاج تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ "تمہارے باپ نے جو کیا اس کی سزا وہ بھگت رہا ہے، مگر تم نے جو کیا اس کا صلہ ابھی باقی ہے۔ بالاج نے اس کا بیگ ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ "تم زمل ہو، وقار احمد کی بیٹی نہیں بلکہ بالاج کی وہ ہم سفر جس نے اندھیرے میں میرا ہاتھ تھاما تھا۔ اگر تم چلی گئیں تو میری یہ ادھوری جیت ہار میں بدل جائے گی۔ زمل نے روتے ہوئے بالاج کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ جس نفرت سے بھاگ رہی تھی محبت نے اس کے گرد اس سے بھی زیادہ مضبوط حصار باندھ رکھا ہے۔ زمل نے جب پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو بالاج کے تیور ایک دم بدل گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمل کا بازو تھاما اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ زمل کی سسکیاں اور التجائیں اس کے ارادے کو متزلزل نہ کر سکیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بالاج نے اسے بیڈ پر گرایا اور خود پیچھے مڑ کر دروازے کو زور سے لاک کر دیا، جس کی آواز خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ "بالاج، مجھے جانے دیں، میں آپ کے گھر میں بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی." زمل نے روتے ہوئے کہا۔ بالاج اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی دبنگ اور رومانوی لہجے میں بولا، "تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اتنی آسانی سے چلی جاؤ گی؟ ابھی تو حساب کتاب باقی ہے۔ جس معاہدے کے تحت تم اس گھر میں آئی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا تو بالاج نے بات جاری رکھی، "تم نے مجھ سے نفرت سے ہی میری تلخیاں برداشت کی اور میری جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دی۔ ابھی تمہیں اپنے ان سب دکھوں کا حق مہر وصول کرنا ہے زمل، اور وہ حق مہر میری پوری زندگی اور میری یہ سلطنت ہے۔ اس نے زمل کے ہاتھ میں کمرے کی چابیاں تھماتے ہوئے اسے جتایا کہ اب وہ اس کمرے میں تبھی نکل سکے گی جب اس کے دل کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ بالاج کی اس زبردستی میں اتنی اپنائیت اور پیار تھا کہ زمل کے پاس ہار ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ سمجھ گئی کہ بالاج اسے اب کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ کمرے کی قید تو ختم ہو گئی مگر زمل کے دل کے گرد لگی برفانی دیوار ابھی برقرار تھی۔ وہ بالاج کے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور دور رہنے لگی۔ بالاج جب بھی اسے منانے یا بات کرنے کی کوشش کرتا، زمل خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی یا کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ یہ ایک خاموش مگر تکلیف دہ سرد جنگ تھی جس نے ہنستے بستے کمرے کو پھر سے اجنبی بنا دیا تھا۔ ایک شام جب بالاج نے زمل کا راستہ روک کر اسے بات کرنے پر مجبور کرنا چاہا تو زمل کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ بالاج کی طرف دیکھا اور تڑپ کر بولا، "آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے اس جھوٹ نے مجھ پر کیا قیامت ڈھائی؟ میں روز مرتی تھی یہ دیکھ کر کہ آپ معذور ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے طعنے سہے، میں نے اس کی جھوٹی بے بسی پر آنسو بہائے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا؟ کیا میں اتنی غیر تھی کہ مجھے اس بڑے راز کا حصہ بننے کے لائق بھی نہ سمجھا؟" بالاج نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی کہ یہ سب اس کی حفاظت کے لیے تھا، مگر زمل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ "محبت میں تحفظ سے زیادہ بھروسہ ضروری ہوتا ہے بالاج۔ آپ نے اپنی دشمنی پالنے کے لیے میرے جذبات کا تماشا بنایا۔
اس نے رخ موڑ لیا اور بالاج کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ زمل کو جسمانی زخموں سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ اسے بالاج کی زندگی کے سب سے بڑے سچ سے محروم رکھا گیا تھا۔ زمل کی یہ خاموشی اور بالاج کے لیے اس کی سابقہ نفرت سے بھی زیادہ اذیت ناک ثابت ہو رہی تھی۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی جب بالاج نے خاموشی کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ زمل کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے جنہیں زمل نے چھڑانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ زمل، میں جانتا ہوں میرا خاموش رہنا تمہیں ایک دھوکہ لگا، لیکن وہ خاموشی تمہیں کھو دینے کے ڈر سے تھی۔ بالاج کی آواز میں پہلی بار ایک ایسی تھرتھراہٹ تھی جو زمل نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے برسوں نفرت کی آگ میں خود کو جلایا تھا، مجھے بھروسہ کرنا نہیں آتا تھا زمل۔ جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے لگا کہ اگر تمہیں سچ بتا دیا تو تایا جان تمہیں مجھ سے چھین لیں گے یا تمہیں میری وجہ سے نقصان پہنچائیں گے۔ میں تمہیں اپنی ڈھال بنانا چاہتا تھا، لیکن خود تمہارے لیے درد کی وجہ بن گیا۔ بالاج کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے زمل کے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور گہرے سانس بھرتے ہوئے بولا، تمہارے ان آنسوؤں کا حساب میں اپنی پوری زندگی دے کر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو تو مجھے وہیں واپس اس ویل چیئر پر بھیج دو، مگر اس بار میں واقعی معذور ہو جاؤں گا اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا۔ میری سلطنت، میرا غرور، سب تمہارے ایک اشارے پر ہی قربان ہے۔ بس مجھ سے خاموشی کی جنگ مت لڑو۔ زمل نے بالاج کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا تو اس کا دل پگھلنے لگا۔ اس سخت گیر انسان کو اپنے سامنے یوں ٹوٹتا دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ بالاج کی سب سے بڑی جیت جائیداد حاصل کرنا نہیں بلکہ اپنی انا کو محبت کے سامنے جھکانا تھا۔ زمل نے دھیرے سے اپنی انگلیاں بالاج کے بالوں میں پھیری اور اس کے اس جذباتی اعتراف نے ان کے درمیان موجود ناراضگی کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ سارا کے دل میں لگی حسد اور انتقام کی آگ اب ایک پاگل پن میں بدل چکی تھی۔ اپنی ماں کی تذلیل اور خاندان سے بے دخلی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک آخری اور خوفناک چال چلی۔ ایک رات جب بالاج اور زمل لان میں ٹہل رہے تھے، سارا نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کرائے کے قاتل کو اشارہ کیا۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک نقاب پوش نکلا اور اس نے بالاج پر پستول تان لی۔ بالاج کی پشت اس کی طرف تھی، مگر زمل نے چاند کی روشنی میں پستول کی نالی چمکتے دیکھ لی۔ بالاج، ہٹ جائیں! زمل کی چیخ گونجی اور اس سے پہلے کہ گولی بالاج کے سینے میں اترتی، زمل نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ گئی۔ گولی کی آواز سے پورا بنگلہ تھرا اٹھا۔ گولی زمل کے کندھے کو چیرتی ہوئی گزر گئی اور وہ لہو لہان ہو کر بالاج کی باہوں میں گر گئی۔ بالاج نے دیوانگی کے عالم میں قاتل کی طرف دیکھا جو سارا کے اشارے پر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بالاج کی گارڈز نے اسے گھیر لیا۔ سارا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، بالاج کی خون خوار نظریں دیکھ کر کانپ اٹھی۔ بالاج نے زمل کو اپنی وجود میں بھینچ لیا۔ اس کی سفید قمیض زمل کے لہو سے سرخ ہو رہی تھی۔ زمل، آنکھیں کھولو! زمل! بالاج کی آواز میں وہ کرب تھا جو شاید اس نے اپنے والدین کی موت پر بھی محسوس نہ کیا ہو۔ زمل نے نیمو آنکھوں سے اسے دیکھا اور مدھم سی آواز میں کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا کی یہ آخری چال اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے گئی، مگر بالاج کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ زمل کے اس دوسرے زخم نے بالاج کے اندر موجود باقی ماندہ انتقام اور کاروباری جنون کی آگ کو بھی ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ جب زمل ہسپتال سے گھر آئی تو بالاج نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے وسیع اور اس کاروباری سلطنت کا انتظام اپنے وفادار مینیجرز اور ٹرسٹ کے حوالے کر دیا اور خود کو مکمل طور پر زمل کے لیے وقف کر لیا۔ وہ فائلیں نہیں دیکھتا تھا بلکہ زمل کی ادویات کا وقت یاد رکھتا تھا۔ وہ میٹنگز میں جانے کی بجائے زمل کو ویل چیئر پر بٹھا کر لان کی سیر کرواتا۔ مذاقاً زمل کہہ دی کہ اب ویل چیئر کی باری میری ہے۔ بالاج نے محسوس کر لیا کہ جس دولت اور جائیداد کے لیے اس نے برسوں خون پسینہ ایک کیا، وہ زمل کی ایک مسکراہٹ کے سامنے ہیچ تھی۔ وہ اکثر زمل کے پاس بیٹھ کے کہتا، دنیا کو فتح کرنا آسان تھا زمل، مگر تمہارے دل میں جگہ بنانا میری زندگی کا سب سے کٹھن اور خوبصورت سفر رہا۔ اب اس بڑے سے بنگلے میں سازشوں کا شور نہیں بلکہ محبت کی خاموش گفتگو ہوتی تھی۔ بالاج نے ثابت کر دیا کہ جیت صرف دشمن کو ہرانے کا نام نہیں بلکہ اپنوں کو جیت لینے کا نام ہے۔ زمل کی قربانیوں نے ایک سنگ دل انتقام خور کو اپنے ایک ایسے انسان میں بدل دیا تھا جس کی کل کائنات اب صرف اس کی شریک حیات تھی۔ کئی مہینوں کی آزمائشوں اور زخموں کے بھرنے کے بعد گھر کی فضا اب سکون اور خوشبو سے لبریز تھی۔ ایک صبح بالاج جب اپنی ورزش سے فارغ ہو کر کمرے میں داخل ہوا تو اس نے زمل کو کھڑکی کے پاس کھڑے پایا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک اور نور تھا جو بالاج نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ زمل نے شرماتے ہوئے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا بالاج کی طرف بڑھائی۔ بالاج نے حیرت سے اسے کھولا تو اندر ننھے سے بچوں کے منہ سے دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ اسے یاد آیا وہ دن جب ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور اس نے زمل کو ڈرانے اور ذلیل کرنے
کرنے کے لیے وہ سخت باتیں کی تھی جنہیں زمل اب تک ایک بوجھ کی طرح سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ بالاج، آپ کی وہ کہی ہوئی بات جو شاید آپ نے نفرت میں کہی تھی، وہ اب ایک سچ بن کر ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ زمل نے نظریں جھکا کر سرگوشی کی۔ بالاج کا چہرہ جذبات کے ایک طوفان سے بھر گیا۔ وہ جو کبھی جذبات چھپانے کا ماہر تھا، آج زمل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا، میں نے وہ سب اس وقت کے بالاج کے طور پر کہا تھا جو اندھیروں میں رہتا تھا، مگر آج جو خوشی تم نے مجھے دی ہے اس نے میرے وجود کا ہر زخم کو ہمیشہ کے لیے بھر دیا ہے۔ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ قدرت نے اسے نہ صرف اس کا حق واپس دلایا ہے بلکہ اسے ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے جو اس کی سلطنت کے ہر خزانے سے قیمتی ہے۔ ان کی زندگی کی کتاب کا یہ باب سب سے خوبصورت تھا، جہاں نفرت کا نام و نشان مٹ چکا تھا اور صرف ایک نئے آنے والے ننھے فرشتے کی آہٹیں تھیں۔ وقت تیزی سے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ وہ بنگلہ جو کبھی سازشوں اور تلخ یادوں کا گھر تھا، اب ننھے قدموں کی چاپ اور معصوم کہکوں سے مہک رہا تھا۔ بالاج اور زمل کی زندگی میں اب وہ سکون تھا جس کا انہوں نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ بالاج جو کبھی ایک سخت گیر اور بدل لینے والا انسان تھا، اب اپنے بیٹے کے ساتھ لان میں کھیلتے ہوئے بالکل ہی بچہ بن جاتا۔ زمل دور کھڑی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے جیتے جاگتے خواب کو دیکھتی تو اسے یاد آتا کہ کیسے کانٹوں بھرے راستے نے انہیں اس پھولوں بھری منزل تک پہنچایا ہے۔ بالاج نے نہ صرف اپنی صحت بلکہ اپنے وقار اور سکون بھی پا لیا تھا۔ ایک خوبصورت شام جب سورج نارنجی کرنیں بکھیرتے ہوئے رخصت ہو رہا تھا، بالاج نے زمل کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے صرف جینا نہیں سکھایا زمل، بلکہ مجھے خود سے محبت کرنا سکھایا۔ ہماری یہ نئی زندگی تمہاری وفاداری کا وہ صلہ ہے جو قدرت نے ہمیں دیا ہے۔ زمل نے اپنا سر بالاج کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اب کوئی خوف تھا، نہ ہی کوئی دشمن، صرف ایک مکمل خاندان اور محبت سے بھرپور ایک لامتناہی سفر۔